Assalamu alaikum, hello and welcome to Sprite Present World Cup Special Transmission powered by Sparks and Food Panda. मैं हूं आपका मेजबान नजीब उल हसनैन। आज वर्ल्ड कप में 11वां मैच खेला जाएगा न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान चेन्नई में। और ओवरऑल अगर गेम्स की बात की जाए तो 41 मैचेस हुए हैं दोनों टीमों के दरमियान, जिसमें से न्यूजीलैंड ने 30 में कामयाबी हासिल की है और बांग्लादेश ने 10 में। एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं रहा था। वर्ल्ड कप की अगर अब तक की बात की जाए तो न्यूजीलैंड इज ऑन अ रोल। उन्होंने इंग्लैंड और नेदरलैंड को हराया इस मैच से पहले, जबकि बांग्लादेश के लिए पहला मैच बड़ी जबरदस्त कामयाबी अगेंस्ट अफगानिस्तान, लेकिन दूसरे मैच में उन्हें इंग्लैंड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। टॉस फिलहाल इस मैच में जीता है न्यूजीलैंड ने और उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया है। कप्तान केन विलियमसन की वापसी हुई है विल यंग की जगह। तो बात करेंगे इस पे। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, अजहर अली, कामरान अकमल, बासिद अली और शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले अजहर मुझे ये बताइएगा, ऑब्वियसली जिस तरह से न्यूजीलैंड खेल रही है बांग्लादेश के पास कोई जवाब होगा नहीं उनका, लेकिन दिस इज गेम ऑफ क्रिकेट। उनका रिकॉर्ड अगर वैसे आप देखा जाए बायोलैटरल में तो न्यूजीलैंड के खिलाफ काफी अच्छा है, हराते रहे हैं टाइम एंड अगेन उनके साथ जो मुकाबले हुए हैं। आई थिंक टेस्ट प्लेइंग नेशंस जो मेजर टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं उनके अगेंस्ट आई थिंक अगर ओडीआई में अगर बेस्ट रिकॉर्ड बांग्लादेश का न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है। लेकिन रीसेंट पास में हमने देखा बांग्लादेश की परफॉर्मेंस जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है। इसका बहुत बड़ा फैक्टर तमीम इकबाल का जो है वो एग्जिट है उनकी साइड से, क्योंकि जब उनका बेहतर पीरियड देखें तो तमीम इकबाल बहुत ज़्यादा रन टॉप ऑफ द ऑर्डर बनाते थे, तो इनके लिए एक बेस बन जाता था। उसके अलावा जो इनके सीनियर प्लेयर्स हैं वो उस फॉर्म में नहीं है। इसमें शाकिब की भी बात कर लें, मोहम्मद अल्लाह अभी कम बैक कर रहे हैं, शफीक भी रन्स बना रहे हैं, लेकिन उसकी वो इफेक्टिवनेस नहीं है जो आज से 3-4 साल पहले वो करते थे। तो आई थिंक इनके प्लेयर्स अगर देखें 5-5, 6-6 वर्ल्ड कप से खेल रहे हैं, जो इन्होंने अपनी पीक है वो ऑलमोस्ट गुजार ली हुई है। अब उनका थोड़ा सा हेयर एंड देयर परफॉर्मेंसेज आएंगी, लेकिन जो कंसिस्टेंसी है ना वो अब लैक कर रहे हैं। आई थिंक इस वजह से आप देख लें पिछले साल 1.5 साल से कोई इतना इम्प्रेस नहीं कर पा रहे, और इस वर्ल्ड कप में भी एक वो ऐसा थ्रेट नहीं है जैसे पहले होता था कि यार ये जो है वो किसी भी टीम को अपसेट कर लेंगे। तो यस क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस टाइम पे वो बांग्लादेश नहीं लग रही कि न्यूजीलैंड को अपसेट कर सकेगी। बिल्कुल सही है कामरान। और जहां तक बात है वर्ल्ड कप्स की, तो वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में न्यूजीलैंड जितना स्ट्रांगली आता है हमेशा से, आपको पहले से एक अंदाजा होता है कि दे आर एमिंग फॉर सेमीफाइनल, तो कहीं नहीं जा रहा उनका। सरप्राइजिंगली वो आज तक कभी जीते नहीं हैं, बट बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होती है और वर्ल्ड कप के पांचों मैचेस जो हैं वो न्यूजीलैंड ने जीते हैं। डेफिनेटली आप देखें कि बड़ा अच्छा वर्क करके भी आते हैं, और सारे वर्ल्ड कप में ये 2 मरतबा फाइनल खेले हुए हैं, बाकी मरतबा वो सेमी फाइनल के लिए क्वालिफाई किया हुआ है। तो बड़ी ज़बरदस्त टीम होती है और बड़ा एक टीम वर्क होता है इनमें, और यूनिटी के साथ वो खेलते हैं, किसी एक पे डिपेंड नहीं करते। तो यही इनकी कामयाबी है, और बड़े पॉजिटिव माइंड से खेलते हैं। गेम प्लान बड़ा ज़बरदस्त होता है। कप्तान की सबसे बड़ी कैप्टनसी होती है ना, जो ऐसी छोटी टीम हो, इतना बड़ा मुल्क भी ना हो, बैकअप भी इतना ज़्यादा ना हो, उस टीम के साथ सारे आईसीसी इवेंट में सेमीफाइनल फाइनल तक क्वालिफाई करना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज जैसे मैच है बांग्लादेश के खिलाफ, कितना ज़बरदस्त उन्होंने पहले 2 मैचेस केन विलियमसन को रेस्ट कराया, पूरा रिकवर करे, बारी भी नहीं पूरी करने दी, 40-50 रन करने दिए, बाहर बुला लिया, तब पूरा फिट हुआ तो वापस आया और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइड हो गई उनकी। तो एक अच्छा साइन है न्यूजीलैंड की टीम के लिए, और मजबूत होगी, और कैप्टनसी भी एक अलग ही नजर आएगी। इस वर्ल्ड कप में यही देख रहे हैं, इससे ज्यादा एक्सपीरियंस कोई कैप्टन नहीं है। बिल्कुल सही है। बासित भाई से बात करने से पहले हम नाजरीन को दिखाते हैं पहले पिच रिपोर्ट। जी बासित भाई, पिच आपने देखी, पिच देख के क्या लग रहा है, किसको सपोर्ट करेगी? क्लियरली ये तो नजर आ रहा है कि ये बेहतर पिच है जो पिछला मैच हुआ था यहाँ। वो मैच भी दूसरी टीमों के खिलाफ डिफरेंट था ना, होम साइड थी, होम साइड को एडवांटेज तो मिलता ही है जी, लेकिन पिच तो अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छी चीज़ जो लगी विलियमसन आ गया दोबारा, क्योंकि हमारी नज़र में बहुत ही अच्छा बैटर भी है और कप्तान भी बहुत अच्छा है। लेकिन जो बांग्लादेश ने करा अपना, जो उनका मेन स्पिनर था और बैटर भी था, उसको ड्रॉप कर दिया मेहदी हसन को, और मोहम्मदुल्लाह को खिला रहे हैं। मुझे लगता है बांग्लादेश में भी ना सियासत है बहुत ज़्यादा, कि कभी तमीम इकबाल रिटायरमेंट लेता है और 2 घंटे बाद वापस ले लेता है, उसके बाद वो टीम में नहीं आता, बोलता है मैंने नंबर 3 नहीं खेला। मुल्क के लिए तो खेलना पड़ता है ना। तो मुझे लगता है अपना बांग्लादेश जेल नहीं हुई है, इनके अंदरूनी इख्तिलाफात बहुत ज़्यादा लगते हैं। एक में इधर स्पेस के हवाले से ऐड करना चाहिए। आई थिंक जो
انڈیا کے میچ میں پچ بنا ہے وہ پہلا میچ تھا جو چنئی میں ہو رہا تھا ورلڈ کپ کا. تو اٹ مین جو پچز بنتی ہیں ورلڈ کپ کے اندر وہ ہوم سائڈ نہیں بنا سکتی, وہ آئی سی سی کے انڈر رہتا ہے. تو میں نے اس ٹائم بھی یہ سوچا تھا کہ یار یہ اگر پہلے میچ میں اگر تو یہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ کپ رہتا اس طرح اگر تو آج بھی ٹرن ہوتا تو, لیکن جس طرح سنجے ماجریکر کہہ رہے ہیں کہ وہ اس طرح ٹرن نہیں ہوگا. تو یہاں پہ آئی تھنک انویسٹیگیٹ ضرور کرنا چاہیے کہ پہلے میچ میں ایسا پچ کیوں بن گیا. ہاں یہ آگے 5واں 6ٹھا میچ ہوتا ہے اس پچ پہ تو سمجھ آتی ہے یوز پچ تھا بریک ہو گیا, لیکن پہلے ہی میچ میں بن رہا ہے تو اٹ مینس کہ فیور کی جا رہی ہے کسی ایک سائڈ کو. آپ کیا کہتے ہیں, آپ کا تجربہ کیا بولتا ہے کہ یہ آئی سی سی بنا رہا ہے پچز؟ آئی سی سی ایونٹ میں آئی سی سی بناتا ہے ان کی مرضی سے. نام کا ہے صرف. کامران اس پر کیا کہیں گے؟ یہ دے دے 85% آئی سی سی کو جو بھی ہوگا. لیکن وہ بات ایسے کی نہیں ہے نا, بات یہ کہ پھر گیم فیئر ہونا چاہیے جب آئی سی سی. دیکھیں گیم فیئر یہ تو بات کی بات ہے, لیکن موسٹلی ہم لوگوں نے دیکھا ہے چنائی میں ایسا ہی پچ ہوتا ہے, چاہے آپ ٹیسٹ میچ دیکھ لیں, چاہے آئی پی ایل دیکھ لیں, آئی پی ایل میں تو 200 رن بنے کام ہی. ہم بھی کھیل کے آئے نا, وہاں پہ بریک ہی بنتا تھا جب بھی ہم لوگ چنائی جاتے تھے, تو ایسا ہی ہوتا تھا. لیکن یہ ہے کہ اب دیکھنا پڑے گا کہ آنے والے میچز میں تھوڑا یہ نا کہ بائیلیٹرل سیریز میں سمجھ آتی ہے کہ وہ تو پچ بن سکتا ہے, ٹرننگ پچ بن سکتا ہے, لیکن جب آئی سی سی ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیتا ہے تو وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اور پہلا میچ ہو, آپ کے پاس پریپریشن کا ٹائم بھی ہے. ہاں اگر میچ میں نے جیسے کہا یوز ہو چکا ہوتے پچ اور یوز پچ پہ میچ ہوتا تو دیٹ از فائن, اس میں اگر آئی سی سی چوز کر لیتا ہے یہ یوز پچ ہے تو دیٹ از فائن. بٹ اگر پہلا ہی میچ ورلڈ کپ کا اس وینیو پہ ہو رہا ہے تو اور اس پہ اس طرح کی پچ کا مطلب ہے کہ ڈیلیبریٹلی ایسی بنی ہے. اسٹیٹمنٹ بھی آیا آئی سی سی کا کہ پچ کو 2 mm گھاس رکھی جائے گی, ایک دم ہی پٹاخہ وکٹ یا اسپن وکٹ نہیں بنے گی. اور باؤنڈری کے بارے میں بھی اسٹیٹمنٹ آیا کہ منیمم 65 یارڈ کی باؤنڈری رکھیں گے. وہ اسٹیٹمنٹ ابھی کوئی پڑھ ہی نہیں رہا. چلے ابھی میچ شروع ہوتا ہے, دیکھتے ہیں کیسا پچ کھیلتا ہے, لیکن اور بہتر کھیلے تو اس سے بہتر نظر آ رہا ہے. لیکن دیکھیں انڈیا میں ہو رہا ورلڈ کپ, تو پہلے میچ میں چلے جیسی بھی انہوں نے فیور کی انڈین ٹیم کو, لیکن ڈینٹ کافی پڑا, کافی کرٹیسزم ہوا, اس کو پھر کور بھی کرنا ہے. تو آنے والے میچز میں ایسی پچز نہ بنے. ابھی انڈیا کے اور میچز ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیسی پچ بنتی ہے اور کیسا کھیلتے ہیں. باقی وینیوز پہ جیسے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ہے, نیوزی لینڈ کے ساتھ ہے, وہاں پہ پتہ چلے کہ جو بھی وینیو ہو کہ کس ٹائپ کی وکٹ بنتی ہے, پھر صحیح آئیڈیا ہو جائے. بالکل صحیح ہے. اور اگر بات کی جائے اور نیوزی لینڈ کی تو آبویسلی کلیئرلی نیوزی لینڈ فیوریٹ نظر آتی ہے, لیکن پھر بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اسپرائٹ ہیڈ ٹو ہیڈ. جی ہاں, ورلڈ کپ میں ان دونوں ٹیموں کے جو مقابلے ہوئے ہیں نیوزی لینڈ ناقابل شکست ہے. اور کیا دیکھتے ہیں اس میچ کو اگر دیکھا جائے شعیب؟ اس پہ تو ضرور بات کروں گا, لیکن جو ایکسپرٹ نے پچ کی بات کی اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. بالکل کریں. آپ بی سی سی آئی سے باسط بھائی اگر جو ہے وہ فیئر جو ہے وہ فیصلوں کا توقع رکھتے ہیں تو پھر باسط بھائی کو سلام ہے. سب کو پتا ہے کہ بی سی سی آئی دادا گیری کرتی ہے اور یہ دادا گیری رہے گی. یہ نہ سوچیے گا کہ آج جو ہے وکٹ اچھا بن گیا تو پاکستان اور افغانستان کا وکٹ بھی ایسا ہی اچھا بن جائے گا. سمجھ آئی بات؟ انہوں نے جہاں جہاں جس کو گرانا ہے ویسا وکٹ, مجھے گمان ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ ویسی فیور دیں گے جس کو گرانا ہے اس کے اگینسٹ بنائیں گے, جس کو آگے لے کے جانا ہے اٹھانا ہے اس کو جو سوٹ کرے گی پچ وہ بنائے گا. اب بات یہ ہے کہ کامی والی بات بھی صحیح ہے کہ جی ٹریک انہوں نے بنا کے دے دیا, لیکن آپ کیا اتنی فارغ ہیں کہ ٹریک اگر اچھا نہیں ملا تو آپ کرکٹ نہیں کھیلیں گے؟ آسٹریلیا کے پاس کسی قسم کی جسٹیفیکیشن بنتی نہیں ہے. پہلے میچ میں بھی ان کا یہی رونا دھونا ہے, کل کے میچ میں 2 غلط آؤٹ کی بات اپنی جگہ, لیکن وکٹ کو سارا قصوروار ٹھہرا کے پھر کرکٹ کے سکلز تو آپ کے رہے ہی نہیں نا. بائیلیٹرل سیریز کے بھی جیسے اظہر بات کر رہے تھے, آپ کہیں بائیلیٹرل سیریز کھیلنے جاتے ہیں وہ اپنی کنڈیشن کے مطابق پورا وکٹ بناتے ہیں, تو پھر آپ جائے ہی نا کہ جی ہمیں تو وہاں پہ سوٹ کریں گے. کوئی بات نہیں کہہ رہا نا کہ آسٹریلیا کی پرفارمنس اس کی وجہ سے خراب ہے, بات تو یہ ہو رہی ہے کہ میچ مزے کا نہیں ہو رہا, پچ پھٹ رہی ہے, ٹوٹ رہی ہے. توقع نہیں ہے, اس سے سروکار نہیں ہے کہ میچ مزے کا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. انہوں نے اپنی ٹیم کو جس طریقہ کی ماحول دینا ہے, جس طرح کی چیزیں دینی ہے فیور والی, وہ ساری دیں گے. اور آج کے میچ میں مجھے لگتا ہے ون سائیڈڈ گیم. ویسے بھی وہ تو یہ آپ نے بی سی سی آئی کا بولا نا میرے بھائی, وہ تو جائیں گے پاکستان جیتے, پاکستان سیمی فائنل میں آئے, صحیح ہے. اور دوسری بات آسٹریلیا کو کیا میں نے یا آپ نے بولا تھا ٹاس جیت کے پہلے بالنگ کرو یا بیٹنگ کرو؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ انہوں نے کنڈیشن کو جو ہے نا اویل نہیں کیا. صحیح ہے نا, کنڈیشن کو انہوں نے اویل نہیں کیا. وہ ٹریک جیسا بھی بنائے, بہت ساری چیزیں ٹاس پہ میٹر کرتی ہیں اور بہت ساری چیزیں اپرچونیٹیز پہ کرتی ہیں. وہ اپرچونیٹیز مس نہ کرتے. کل بھی آسٹریلیا نے اپرچونیٹیز مس کی ہیں, 5 کیچز. صحیح ہے, 2 فیصلے ان کے خلاف غلط گئے, اسٹیو اسمتھ کا اور وہ دوسرا جو تھا اسٹائنش کا, بٹ اس کے علاوہ تو آپ نے مواقع دیے ہیں تو میچ ہارے. بالکل, اس پر بھی ہم بات کریں گے. سب سے پہلے سب کی پریڈکشن لے لیتے ہیں اور پھر کل کے مرد بھی بڑھیں گے. تو اظہر,
آج کی پریڈکشن نو برینر کیا کہیں گے؟ نہیں آئی تھنک اچھی کرکٹ ضرور دیکھنے کو ملے گی لیکن نیوزی لینڈ از فیوریٹ. نیوزی لینڈ از فیوریٹ. اظہر کی نیوزی لینڈ ہے. بنگلہ دیش کو ایٹ لیسٹ 280 to 90 ضرور رنس کرنے چاہیے. اوس بھی پڑ رہی ہے چنائی میں آپ کو پتا ہے, تو اس لیے اتنا ٹوٹل بنا لے کہ نیوزی لینڈ کو تھوڑی محنت کرنی پڑے. ٹھیک ہے باسط بھائی. بنگلہ دیش نہیں. آپ کیوں چوکے؟ نہیں میں نے تو پوچھا آپ سے کہ بنگلہ دیش آر یو شور, تو آپ نے کہا, میں نے آر یو شور کے لیے پوچھا, آپ نے کہا نہیں. بولتا تھا کامی مجھے زور سے ہاتھ مارتا. نہیں ایسی بات نہیں ہے, بہت زیادہ نہیں, آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں ہم, اور کام ویسے نہیں ہے, مذاق میں بھی ہم فیملی ایسا سوچ. میں بات کروں گا پھر فاسٹ بالر کی, نہیں فاسٹ بالر کی نہ کرے, لیکن کامی کا یہ ہے کہ کرکٹر نہ بھی ہو, کامی ویسے بھی بڑے چھوٹے کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں اور سارے اظہر علی بڑے ڈیسنٹ ہیں. ایسا ہوا تھا تو میں نے ایسے ہی بولا بالکل, تو اس نے بولا نہیں باسط بھائی کا نیوزی لینڈ ون سائیڈڈ نیوزی لینڈ. اچھا یہ جملہ ایڈ کرنا ضروری ہے. یہ ون سائیڈڈ نیوزی لینڈ لکھا نہیں جائے گا پریڈکشن میں, اس لیے ہم یاد رکھیں گے. اچھا ٹھیک ہے جی. میرے بھی نیوزی لینڈ, آبویسلی نیوزی لینڈ جس طرح سے کھیل رہی ہے 15 اور 19 کی ہسٹری ریپیٹ کرتے ہوئے یہ تیسرا لگاتار جو میچ ہوتا ہے فرسٹ, سیکنڈ اور تھرڈ ورلڈ کپ کا. 15 میں بھی ایسے جیتے تھے, 19 میں بھی ایسے جیتے تھے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس بار بھی ایسی ہیٹ ٹرک ہوگی. مزہ آیا اگر آج تو یہ ہے جی, مزہ آیا اگر آج بنگلہ دیش جیتا. بالکل, تو یہ ہو گئی سچویشن یہاں کی. اب شروعات کرتے ہیں دوبارہ سے کل کے میچ میں جو ہوا. اظہر ہم سب کو لگ رہا تھا, بہت زیادہ فیلنگ تھی کہ ساؤتھ افریقہ بہت اچھا کھیل رہا ہے اور وہ اس کو کنٹینیو رکھے گا, بٹ میچ 134 رن سے جیتنے کے باوجود بھی اس سے بہت پہلے ختم ہو چکا تھا. تو یہ اتنا ون سائیڈڈ کیسے ہوا؟ آئی تھنک کرکٹ اچھی نہیں کھیلی آسٹریلیا نے, چاہے ان کا پہلا میچ لے لیں یا دوسرا میچ لے لیں. آئی تھنک ہم کئی چیزوں میں ڈسکس کر سکتے ہیں, یار پہلے بیٹنگ کرتے یا جو بھی تھا, ہر کسی کی اپنی اوپینین بھی ہوتی ہے, لیکن میرے خیال میں انہوں نے کرکٹ ہی اچھی نہیں کھیلی. کوئی بھی ڈیسیجن آپ کا اچھا یا برا تب لگتا ہے جب آپ اس کو جو پریکٹیکل آپ جس طرح کرتے ہیں. آئی تھنک کہ کرکٹ ہی انہوں نے اچھی نہیں کی. بالنگ ہی, جو آپ ٹاس جیتتے ہو آپ کہتے ہو کہ یار پہلے بالنگ کر کے ہم 2-3 وکٹیں حاصل کریں گے, جو وہ لائن اور لینتھ جو ہے وہ جو ہے بہت زیادہ پیچھے تھی اور وائڈ تھی, ان کو بہت زیادہ روم ملا, جس کی وجہ سے جو تھوڑا سا ٹرکی پچ لگ رہا تھا وہ شاید اور بہتر لگنے لگ گیا, اور کوئنٹن ڈی کاک نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا. تو آئی تھنک آسٹریلیا کو یہاں پہ سوچنا پڑے گا کہ آپ مجھے تو ان کا وہ لگ ہی نہیں رہا کہ وہ ارائیو ہوئے ہیں ابھی تک انڈیا میں, اور ابھی ایسے لگ رہا ہے کہ وہ وارم اپ گیمز کھیل رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ وہ جس کو نا وارم اپ گیمز سے جو انہوں نے بیڈ ہیبٹس پاکستان کے اگینسٹ بھی وہ بہت زیادہ, جس میں ریلیکس ہو گئے, لبوشین سے اوور کرا رہے ہیں, وارنر سے کرا رہے ہیں. یس اٹ واز وارم اپ گیمز, بٹ جس طریقے سے تھوڑے سے ورلڈ کپ گیم میں آنے کے بعد بھی ایسے لگ رہا ہے کہ ان کا وہ سیریسنس دکھ نہیں رہی. آئی نو دے آر سیریس, بٹ پریکٹس میں نہیں نظر آ رہی کہ یار ان کی سوائے ان کا جو پیریڈ تھا جس میں ہیزل ووڈ نے انڈیا کے بالنگ کی ہے, اس کے اندر وہ ایسا لگا کہ وہ پرانی آسٹریلیا ہے. لیکن ادر دین دیٹ اسپیل, چاہے وہ بیٹنگ ہو یا بالنگ ہو, وہ تھوڑے گمے نظر آ رہے ہیں. بالکل صحیح ہے, اور بڑا اچھا ایک لائن ہے جو اظہر نے یوز کی, وہ ہے کہ ایسا لگ ہی نہیں رہا دے ہیو ارائیوڈ ان انڈیا. وہ جو لگتا ہے نا ورلڈ کپ کے لیے آ گئی آسٹریلیا اور وہ نظر آتا ہے, وہ چیز نظر نہیں آ رہی. اور آن دی ادر ہینڈ ہم جب کل بات کر رہے تھے تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ اس پچ پہ لگتا ہے 275 280 تو وہ ہو جاتے اگر وہ چانسز مس نہ کرتے. جس طرح سے کیچز چھوڑے ہیں انہوں نے, اس سے کم ہونا تھا, بالکل کم ہونے تھے رنز. آپ پھر دیکھیں, آپ ایک پریشر ہے ان پہ کہ پہلے بیٹنگ کر کے ہم 200 پہ آؤٹ ہو گئے. بالکل انہوں نے اس وقت غلط ڈیسیژن لیا جو ٹیم کو کافی پرابلم نظر آئی, پھر آؤٹ بھی ہو گئے. اس پریشر کی وجہ سے جہاں ان کو پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے وہاں پہ پھر بالنگ کر لی انہوں نے. یہ بیک ٹو بیک 2 میرے خیال سے غلط ڈیسیژن ہوئے, جس کی وجہ سے پھر جس ٹیم کے پاس ایسی بالنگ ہو, ساؤتھ افریقہ کے پاس 2 کوالٹی اسپنرز ہو اور ڈیو بھی اتنی نہیں پڑ رہی ہے, تو پھر آپ ان کو موقع نہ دیں لائٹ میں بالنگ کرنے کا, جہاں ان کو سوئنگ ملے گی, پیس آئے گی. بیٹسمینوں کے لیے پرابلم ہے, نظر بھی آیا. وہ ایک چیز تو نظر آ رہی ہے کہ ٹوٹلی انمیچورٹی نظر آ رہی ہے کپتان کی طرف سے, مینجمنٹ کی طرف سے. کنڈیشن کو اچھے طریقے سے اسیس نہیں کر رہے, اس کے مطابق ڈیسیژن نہیں لے رہے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے میچ ساؤتھ افریقہ نے آؤٹ اسٹینڈنگ کرکٹ کھیلی ہے, جب سے وہ آسٹریلیا سے سیریز جیت کے آئے ہیں نا, وہ ایک الگ ہی ٹیم نظر آ رہی. مجھے لگ رہا ہے کہ اس بار وہ کچھ نہ کچھ ایسا کریں گے کہ ورلڈ کرکٹ دیکھے گی کہ کوئی ٹیم ورلڈ کپ کھیلنے آئی ہے, جیسا ان کا کمبینیشن بالنگ اور بیٹنگ کی فارم ہے ساری. لیکن جو ڈیسیژن ہوئے ہیں
اس میں مجھے میں حیران ہوا ہوں دیکھ کے اسٹیو اسمتھ کا، اور جیسے شعیب نے بتایا مائیکل اسٹونز کا ڈیسیشن ایک کام کرتے ہیں نا ہم، وہ جو ڈیسیشن ہے جن پہ بات ہو رہی ہے ناظرین کو بھی دکھا دیتے ہیں اور پھر باسط بھائی سے بھی رائے لیں گے. بیک ٹو ا اسپیشل ٹرانسمیشن. بنگلہ دیش اور نیوزی لینڈ کا میچ جاری ہے چنئی میں، جہاں 1 رن پہ 1 آؤٹ ہے. 3 بالیں کھیلی گئی ہیں. پہلی بال پہ لنٹن داس آؤٹ ہو گئے، وکٹ لیے ٹرینٹ بولٹ نے. یہ آؤٹ اسکرین پر بھی آ رہا ہے اور کامران اس پر کچھ کہنا بھی چاہ رہے ہیں. دیکھیں پہلا ہی بال تھا، پہلے تو اس کو دیکھنا چاہیے تھا. 2-3 اوورز آرام سے، اتنی زبردست فارم بھی نہیں ہے. جب آپ چل کے کھیلتے ہیں نا، جب لیفٹ آرم فاسٹ بالر ہو، ان سوئنگ ہو رہا ہو، تو پھر آپ کراس نہیں چلتے. جیسے وہ کراس چل کے گیا جس کی وجہ سے فائن لیگ پہ چلا گیا. یہ سیدھا نکلتا اگر کھیلنا ہی نہ تو وہ پھر مڈ وکٹ کی طرف جانا تھا. بال یہ اس سے ہوا اور اوپر سے اس کا بیلنس بھی سارا آف سائڈ پہ ہوا جس کی وجہ سے فائن لیگ پہ چلا گیا. فرسٹ بال پہ میرے خیال سے مین پلیئر ہے، سینئر ہے، تھوڑی رسپانسبلٹی دکھانی چاہیے. اور یہ بریک سے پہلے جو بات کر رہے تھے لیگ بی 4 کی، اسمتھ کی اور مائیکل اسٹونز کی، کوئی بھی اگر وہ بھی اسکرین پر ساتھ ساتھ ڈسمسل دکھا دیں، وہ جو کنٹروورشل ڈسمسل تھا وہ جس پہ بات ہو رہی تھی، وہ بھی اگر ساتھ ساتھ چلتا رہے تو کامران اس پر ایکسپلین کرنا چاہیں گے. جی دیکھیں میں تو اس دونوں کو آؤٹ ہی نہیں مانتا، وہ ہے ہی نہیں ہے. چلے نیکڈ آئی سے آپ کہہ سکتے ہیں فیلڈ امپائر آؤٹ دے دے، ریویو نہ ہو، تھرڈ امپائر، اور ہوکائی نے آؤٹ دیا. وہ آپ دیکھیں آف اسٹمپ اس کی نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد ایسے لگ رہا تھا کہ وکٹوں کو بھی ہٹ نہیں کرے گا. پورا یہ دیکھیے، یہ میں دیکھ رہا ہوں، وہ میں نے دیکھا اتنی بار تو میں اتنا حیران ہوا ہوں کہ ہوکائی نے کیسے آؤٹ دے دیا. دیکھیں وکٹیں اگر آؤٹ ہوتا ہے نا پیچھے لیگ اسٹمپ نظر آتی ہے، وہ تو آف اسٹمپ نظر آ رہی ہے. تو کوئی بھی کہے فرسٹ ٹائم ہی وہ کہہ دے گا کہ نیٹ آؤٹ ہے، وکٹ کو بھی نہیں ہٹ ہو رہا. تو میں سمجھا شاید چلے وکٹ کو ہٹ نہیں ہوگا، امپائرس کال ہو جائے گی، لیکن وہ پورا بال ہوا. اس کے بعد جو کارڈ بھی اینڈ دیا وہ بھی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ تھرڈ امپائر نے کیسے آؤٹ دے دیا. ہاتھ اس کا بیٹ سے چھوٹ گیا ہوا تھا تو وہ نیٹ آؤٹ ہوتا ہے. تو یہ دونوں ڈیسیژن میرے خیال سے آسٹریلین ٹیم کے لیے بڑی کاسٹلی نظر آ رہے ہیں کہ ایسے ڈیسیژن ہونے نہیں چاہیے. ورلڈ کپ ہے، تھرڈ امپائر ہے ہوکائی. اب میرے خیال سے ٹیکنالوجی پہ سوال اٹھنے لگا نا اگر اس طرح کا آؤٹ ہو. باسط بھائی آپ کیا کہتے ہیں وہ ایل بی ڈبلیو اور کاٹ بیہائنڈ دونوں پہ؟ اس سے پہلے میں یہ کہوں گا جو ان کے سلیکٹرز ہیں انہوں نے 3 بیٹسمینوں کی ٹیم بنائی ہے. آدھا تیتا آدھا بٹے بولتے نا آل راؤنڈرز رکھ لیے. یہ کوئی آسٹریلیا میں میچز ہو رہے ہیں کیا؟ ساؤتھ افریقہ میں ہو رہے ہیں؟ یہ ایشیا میں ہو رہے ہیں. یہاں پہ بیٹر چاہیے بھائی. ان کا ٹریوس ہیڈ تھا، بیٹر تھا، وہ انفٹ ہو گیا انفارچونیٹلی. آپ دیکھیں نا لیبوشین، اسمتھ اور وارنر. بالکل صحیح. مچل مارش آل راؤنڈر. اپنا انگلش وہ وکٹ کیپر ہے تو آل راؤنڈر ہی کہلائے گا. میکسویل آل راؤنڈر. مطلب کیا ٹیم بنائی ہے مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا. اور اس کے بعد بھی ہم ہی بیوقوف تھے جنہوں نے ٹاپ 4 میں رکھا ہوا تھا. لیکن ایک ایڈوانٹیج ہے اب آسٹریلیا کو، اب ان کے آنے والے دو جو میچ ہے نا وہ ہلکی ٹیموں سے میچ ہے. ٹھیک ہے اسی میں لیکن میں صرف یہ ڈسمسل پہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ نے پاکستان کو بھی ہلکی ٹیم رکھا ہے کیا؟ تیسرا میچ. اچھا تیسرا میچ ہے، ٹھیک ہے. آپ بتائیں مجھے کہ ڈسمسل پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے تو ایسا لگا کہ جو امپائرس کال تھی اس نے ناٹ آؤٹ دیا تھا شاید امپائرز نے، لیکن بال ہٹ ہوا ہے اسٹمپ میں، مطلب ٹچ نہیں ہوا، مڈل میں ہٹ ہوا ہے. جب بھی تو آؤٹ دیا ہے تھرڈ امپائر نے اسمتھ والا. اور جو اپنا آپ اسٹونز کی بات کریں وہ میں نے دیکھا نہیں تھا. ابھی یہ جو ہے ہائی لائٹس مطلب اس میں مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اس میں سمجھ نہیں آ رہا ہے جب تک میں پراپر وے میں نہ دیکھوں نا. میرے خیال میں تھوڑا سا اگر اس کا دیکھ لیں تو جو بھی اب اس میں ٹیکنالوجی کا گلچ ہو سکتا ہے. میرے خیال میں وہ بال ہٹ نہیں کر سکتا تھا. اگر وہ کرتا تو کلپ کرتا. اور جو ملی میٹرز جو مائنیوٹس ہے وہ جو ریڈنگ ہے اس کی وہ ہے تو obviously ٹیکنالوجی نا. تو آپ اگر کامی بے کے جیسے کیپنگ کا بھی ایکسپیرینس اور سب ہے کہ یار اتنی لینتھ پیچھے جب پڑی ہو جب اس نے اتنا ٹریول کرنا تو اس اینگل میں جب ہٹ لیگ اسٹمپ پہ امپیکٹ لیگ اسٹمپ پہ تو تھوڑا سا تو بال اور ٹریول کرے گا. ٹھیک ہے ہٹ کر جاتا لیکن چپ کرتا ہلکا سا پورا اتنا بال لگنا ذرا ٹیکنالوجی کا تھوڑا سا جو ہے گلچ یا مس ریڈنگ ہے. دوسرا جو ہے نا آئی تھنک جو لیگ سائڈ والا ہے اس میں کنکلوسیو ایویڈنس نہیں تھا جو امپائر کا آؤٹ اوور ٹرن کرنے کے لیے. آئی تھنک اس وجہ سے شاید انہوں نے وہ کلوز انف تھا اس کے دوسرے ہاتھ کے ساتھ تو شاید انہوں نے اس ڈیسیژن کو. جی یہ جو امپائرس کال ہے یہ ختم نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی جو بال لگ رہی چاہے ٹچ بھی ہو رہی ہو، امپائر نے اگر ناٹ آؤٹ دیا اور وہ ٹچ بھی ہو رہی ہے تو آؤٹ ہے. یہ کیا کہ امپائر نے ناٹ آؤٹ دیا تو وہ ناٹ آؤٹ ہے. آئی تھنک وہی آؤٹ دیا ہوتا آؤٹ ہے. وہ آؤٹ دیا تو آؤٹ ہے. آپ کو بھی لگتا ہے یہ ختم ہو جانا چاہیے ڈیسیژن پورا؟ یہ بالکل بال ہٹ کر رہی ہو ایٹ لیسٹ آپ 20% سے کم لگ رہی ہو نا، 80% لگ رہی ہو بال
تو پھر امپائر آؤٹ دینا چاہیے تھا. بیکاز یہ کرکٹ کا تھوڑا سا چام ختم نہ ہو کہ آن فیلڈ امپائر ایٹ دا مومنٹ جو ڈیسیژن دیتا ہے دونوں ٹیموں کے لیے سب کے لیے ایک جیسا ہی ہے. اور یہ جو یہ ڈیسیژن دیا ہے نا اب تو بالکل ہی ختم ہو جانا چاہیے. یہ بال جو اظہر نے بات کی ہے یہ امپائرس کال بھی ہوتی نا تو پھر بھی ہم لوگ حیران ہوتے یہ کیسے بال ہٹ کر رہا ہے, کیونکہ وکٹ کوئی نظر نہیں آ رہی نا, بیچ میں آیا وہ ایسے کھیلنے گیا, اس کی فرنٹ والی ٹانگ بلکہ لیگ اسٹمپ پہ گئی ہے کھیلنے, فلک مارنے گیا, کراس سیدھی جاتی نا پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ امپائرس کال ہو سکتی ہے, لیکن وہ تو ایسے گلانس کرنے گیا جس کی وجہ سے بال لگا تو وہ حیران ہے. ویسی ٹوز پہ تھا, پچ لگ رہی ہے. اور دوسری تھا کہ لگ رہا ہے یا ہائٹ پکڑ جائے گا, وکٹوں کو نہیں ہٹ کرے گا اوپر سے. یہ میرے خیال سے نجیب یہ کوئی پہلی بار تو نہیں ہوا, اگر میں غلط نہیں تو 2011 میں غالباً کامرانی تھے جب سعید اجمل اور ٹینڈولکر والا واقعہ ہوا ہے, وہ بھی انڈیا ہی تھا, وہ بھی انڈیا تھا, یہ بھی انڈیا, تو انڈیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس سے وہ نہیں کرنا چاہیے. اب آج اگر آسٹریلیا کی بات کریں, دیکھیں یہ ٹورنامنٹ نا 6 ٹیمیں اوپر کی ہیں, 4 ٹیمیں نیچے کی, یہ ان کا میچ ہے. ابھی تک جتنی ٹیمیں کھیلی ہیں ان کو اوپوننٹ یا تو بہت اسٹرانگ ملے ہیں یا بہت ویک ملے ہیں, ویکر سائڈس کو اسٹرانگ ملے ہیں. آسٹریلیا کو دونوں اوپوننٹ وہ ملے ہیں جو تگڑے اوپوننٹ تھے, تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بھی کوئی معاملہ ہے. ہاں صحیح ہے کہ آل راؤنڈر کی بھرمار ہے, بٹ یہ کم بیک کرے گا, اسٹرانگلی کم بیک کرے گا, کیونکہ اگلے 2 میچ جب یہ جیتیں گے ویکر سائڈس کے خلاف تو ان کا کانفیڈنس آ جائے گا, میرا یہ خیال ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں نا آپ ایسے 2 میچز ہارنا اتنی جلدی افورڈ نہیں کر سکتے آگے, کیونکہ اب نیوزی لینڈ اور ساؤتھ بہت سارے لوگوں نے نیوزی لینڈ کو کنسیڈر نہیں کیا ہوا تھا, بہت سارے لوگوں نے ساؤتھ افریقہ کو کنسیڈر نہیں کیا ہوا تھا. تو اب آپ یہ سوچیں نا انڈیا از آلریڈی نجیب اس ویری فیورٹ, شین وارن نہیں ہے, میگرا نہیں ہے, اتنے بڑے بڑے نام نہیں ہیں. 99 میں بھی ایسا ہی تھا, ہار ہی رہے تھے پھر کم بیک کر ہی رہتا, تو اب بھی کر لیں گے. وہ پلیئرز ایسے تھے نا, وہ پلیئرز دیکھیں, وہ ٹیم دیکھیں, وہ ٹیم. یہاں پہ باسط بھائی نے جو بات کی ہے 3 پلیئروں کے ساتھ وہ بیٹنگ سروائیو, ان پہ اتنا پریشر آیا, وہ ادھر اپنی گیم ہی نہیں کھیل رہے. اسمتھ کل نو ڈاؤٹ بہت زبردست اس نے شاٹس کھیلے ہیں, وہ ڈیسیژن کی وجہ سے بھی پوری ٹیم انڈر پریشر آئی ہے, یہ چیز ہے. لیکن آپ جب یہاں پہ آتے ہیں تو آپ کے پاس ایٹ لیسٹ 5 بیٹسمین اسپیشلسٹ ہونا, پھر آپ چلتے ہیں. اس ورلڈ کپ میں مزے کی بات یہ ہے کہ انگلینڈ جو اپنا میچ ہارا ہے اس کے بعد سے لوگ انگلینڈ کو بھی ایسا وہ نہیں کر رہے, کیونکہ انگلینڈ ابھی بہت بری طرح سے باؤنس بیک کرے گی اور سب کو بتائے گی. یہ انگلینڈ کی بھی تیاری زبردست ہے, ایک میچ میں کیا ہے, بٹ پہلا میچ ہارنے کے بعد ذرا پیچھے دکھنے لگے. ٹورنامنٹ سے پہلے آپ وہ نیوزی لینڈ کے اگینسٹ انگلینڈ بہت زیادہ فیورٹ تھی نا. جی بالکل بالکل ایسے ہی جب بھی آپ کہہ رہے ہیں. نہیں مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ انگلینڈ ٹیم آسٹریلیا بھی کرے گی یار, بہت آسٹریلیا بھی کرے گی. ٹھیک ہے, یہاں لیتے ہیں بریک. اب مشکل میچ ہے پاکستان کو, صحیح ہے. یہاں لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے اور پھر ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے وتھ اس. تو اسپیشل ٹرانسمیشن اور پوائنٹس ٹیبل پر جلدی سے نظر ڈالتے ہیں, پھر پاکستان کے میچ کے حوالے سے بھی بات ہوگی. پوائنٹس ٹیبل پہ obviously اپنی بریلینٹ پرفارمنس کی وجہ سے ساؤتھ افریقہ آن ٹاپ, 2 out of 2, نیٹ رن ریٹ 2.3, اور کیا زبردست پرفارمنس ہے. نیوزی لینڈ دوسرے نمبر پہ آ گئی ہے, انڈیا تیسرے اور پاکستان چوتھے. ساؤتھ افریقہ کا یہ 5th کنزیکٹو 300+ سکور ہے, جو کہ ریکارڈ جو ہے وہ 7 300+ سکور کا انگلینڈ کا ہے ابھی جو ہم بات کر رہے تھے. ڈی کاک کی جو پرفارمنس ہے جس پہ ہم نے بات کی, 19 ون ڈے سینچریاں ہو گئی ہیں ایز اے کیپر بیٹسمین, یہ صرف سنگاکارا سے پیچھے ہیں. اور کیا زبردست کل بھی اننگ کھیلی, کنزیکٹو سینچری ان ورلڈ کپ, جو کہ اے بی ڈی ویلیئرز کے بعد دوسرے ساؤتھ افریقن ہیں. نہیں بالکل, یہ ایسے پلیئر ہیں جیسے سنگاکارا تھے, کیپر بھی تھے سال, لیکن یہ ایز اے بیٹسمین ٹیم میں کھیل سکتے ہیں. تو کوئی ہم کہیں گے یار یہ کیپر بیٹسمین ہے, تو یہ وہ والے کیپر بیٹسمین ہیں جیسے ایڈم گلکرسٹ بھی تھے, یا کئی مثالیں آپ کو ملیں گی جو کہ صرف ایز اے بیٹسمین بھی ٹیم میں آتے ہیں. تو یہ ون آف دیم ہے, اور جس طریقے سے یہ بیٹنگ کر رہے ہیں آئی تھنک ساؤتھ افریقہ یہ جو انگلینڈ کا ریکارڈ ہے یہ وہ بھی توڑ دیں گے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. دوسرے پہلے کہ آگے بڑھیں, ایک ریکویسٹ ہے, ایک ویڈیو اگر پلے کروا دیں جس میں انڈیا اور افغانستان کا میچ تھا اور شائقین جو ہے وہ افغان سپورٹرز کو مار رہے تھے. تو کل کے لیے بڑا سیریس کنسرن ہے. ایک بہت بڑا مجمع, جو میں کل بھی بات کر رہا تھا کہ اگر پاکستان کے نعرے لگیں تو ہمیں یہ اپیل کرنی چاہیے کہ کم از کم ایسا نہ کیجیے گا. اگر وہ ویڈیو دکھا سکیں. اس وقت تو نہیں دکھا سکتے شعیب, لیکن ہم دکھا دیں گے آپ کو بعد میں. تو پروگرام کے بعد موبائل نہیں بات ہونی چاہیے. جی میں آپ کو دکھاؤں گا بھی, اور میں ان کو کہہ کے رہا تھا چلے پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت نہیں دکھا سکتے. چلے ٹھیک ہے. کامران, جو ہم بات کر رہے ہیں تو یہ جیسے ابھی ڈی کاک کی بات ہو رہی تھی, اور ساؤتھ افریقہ کی جو فارم ہے, کرنٹ فارم, یہ 5واں گیم ہے لگاتار جو انہوں نے 100+ کے مارجن سے جیتا ہے.
تو دس از ٹو گڈ یار, ویری گڈ یار, پرفارمنس بڑی زبردست رہی ہے اس کی. اور جیسے ڈیکاک کی بات کی ہے, آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنے وکٹ کیپرز بیٹسمین ہیں جو ٹاپ آرڈر میں کھیل رہے ہیں نا, ان کا کمبینیشن بڑا زبردست ہے. ڈیکاک کا اس سے پہلے ایڈم گلکرسٹ نے رکھا, 96 میں کالو ودھارنا آیا, تو ایک کمبینیشن بڑا زبردست آ جاتا ہے. آپ کا ایک بالر ایڈ ہو جاتا ہے یا آپ کا ایک آل راؤنڈر ایڈ ہو جاتا ہے, تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے کسی بھی ٹیم کے لیے. اور پھر اس کے 1900 ہیں اور بہت بڑی اچیومنٹ ہے ایز اے وکٹ کیپر. 1900 کرنے کوئی عام چیز نہیں ہے, تو اس کو کریڈٹ دینا چاہیے. اور بڑی سمجھداری کے ساتھ, بڑی میچورٹی کے ساتھ, بڑا اگریسولی کھیلتا رہا ہے. تو یہی چیز ہے کہ کام آیا. تو اس لیے میں بھی چاہوں گا کہ اس ورلڈ کپ کے بعد اگر رضوان سے ٹیم مینجمنٹ بات کرے, اگر اوپن کر لے گا تو پاکستان کی ٹیم کا کمبینیشن بڑا زبردست بن جائے گا. وائٹ بال کرکٹ میں جیسے T20 میں بن جاتا ہے نا, تو ون ڈے میں بھی بن جائے گا. تو جیسے اس نے آسٹریلیا کو بیک ٹو بیک دوسرا 100 کیا آسٹریلیا کے خلاف اے بی ڈیویلیئرز کے بعد, آپ دیکھیں کہ اے بی ڈیویلیئرز بھی جب آیا تو اوپن کیا, تو ان کی بیٹنگ لائن اپ, اور اے بی ڈیویلیئرز بھی کتنا بڑا پلیئر بن گیا. تو وہی پیٹرن فالو کرتے نظر آ رہا ہے. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ 2015 کے ورلڈ کپ میں سنگاکارا نے 400 کیے تھے لگاتار. تو آئی تھنک کہ وہ بھی ریکارڈ, یو نیور نو, اگر بیٹنگ وکٹ ملتے رہے اور جس طرح یہ کھیل رہے ہیں, آئی نو اٹ ٹو ارلی ٹو سیو, 200 کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے کنزیکٹیو. تو 400 ایٹ لیسٹ یہ ان کے 400 ورلڈ کپ میں اب ہونے چاہیے جاتے جاتے. یہ بھی عجیب سی بات ہے. واصف بھائی ہو سکتا ہے واپس لے لے ریٹائرمنٹ, یہ سلیکٹ میچز کھلانے شروع کر لگتا ہے. جو اس کی, اگر آپ اس کے دیکھیں نا, جو ورلڈ کپ سے پہلے فوٹو سیشن ہوتا ہے, اس میں بھی اس کا دل نہیں کر رہا بس. اصل میں یہ اپنے ایک اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے بھی بہت ٹربل میں آ گیا تھا. کون سا اسٹیٹمنٹ؟ اگینسٹ کالو کے جو, نہیں وہ تو اس نے ڈیڈنٹ ٹیک اے نی نا, تو وہ تو خیر ایک الگ بڑا شور مچا تھا, بڑا شور مچا تھا اس پہ. لیکن میرا خیال ہے کہ جیسے جی نے بولا نا, 4 سینچریاں بنانی چاہیے. 2 گڈ پلیئر. ہمارے پاس بھی ایسا تھا وکٹ کیپر جو اوپن کرتا تھا, ٹیم کو فائدہ تھا. لیکن ابھی جو رضوان کی بات ہو رہی ہے, آنا چاہیے. اس ٹائم بھی پاکستان کا ون ڈے کمبینیشن کام ہی کرتا تھا, زبردست تھا, فائدہ تھا. صحیح ہے. ہمیں بھی ضرورت ہے. ہاں جی, شاہد آپ ہندوستان پہنچ گئے ہیں اور پاکستان اور ہندوستان کے میچ کو لے کے بہت زیادہ دھوم مچی ہوئی ہے, بہت ایکسائٹمنٹ ہے, فینز ان کے ساتھ ہے. کیا کہتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. ایک جوش ہے, ایک جوش و خروش ہے, ایک رش ہے. اور جس طرح ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی ٹیم فیوریٹ ہے, 70-30 میرے حساب سے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 60-40, لیکن پاکستان کی ٹیم انپریڈکٹیبل ہے, ڈینجرس ہے, کچھ بھی کر سکتی ہے. لیکن احمد آباد میں ایک ماحول ہوگا, اتنا بڑا اسٹیڈیم ہے, اور یہ واقعی جائجنٹک اسٹیڈیم, اس سے اچھا اسٹیڈیم پاکستان انڈیا کے میچ کے لیے نہیں ہو سکتا تھا. بشیر بھائی میرے ساتھ ہیں, نعرے بھی نہیں لگا پا رہے. پاکستان جیتے گا, پورے اسٹیڈیم میں ایک ہی آواز آئے گی, پورے اسٹیڈیم میں ایک ہی آواز آئے گی, اور وہ بشیر بھائی کی ہوگی. یہ پاکستان کے لیے نعرے لگا رہے ہیں. بشیر بھائی کچھ امید بھی ہے, اللہ پہ دعائیں ہوں گی, جمعہ ہے. ظاہر ہے انڈیا کی ساری بیسز کور ہے, فاسٹ بولنگ بہت اچھی ہے, اسپنرز آؤٹ سٹینڈنگ ہے, اور سب سے بڑا خطرہ تو پاکستان کے لیے کلدیپ یادو ہوگا. کلدیپ یادو زبردست بولنگ کر رہے ہیں, اور ایشونگ بھی کھیلیں گے. سب سے بڑھ کر بمراہ بڑی زبردست فارم میں, پچھلے میچ میں اس نے 4 آؤٹ کیے. جب سے آیا ہے انجری کے بعد سے کوئی رسٹی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور انڈیا نے بڑی پلاننگ سے بمراہ کو گریجولی لے کے آئے, زبردست بولنگ کر رہا ہے. تو ظاہر ہے انڈیا کی ٹیم فیوریٹ ہے, لیکن گراؤنڈ میں دونوں ٹیمیں برابر اترتی ہیں. یہ جو ٹیم اچھا پردرشن کرتی ہے وہ جیتتی ہے. بہت زبردست, بڑے زبردست مناظر. امید کرتا ہوں ایسی ایکسائٹمنٹ دکھے اور کھیل کو سپورٹ کیا جائے. واصف بھائی بمراہ بڑی اچھی فارم میں, شاہد بھائی کہہ رہے ہیں. اور نہیں, میں یہ دیکھ رہا ہوں محبت ایسی ہونی چاہیے کہ پاکستان زندہ باد بھی بول رہے ہیں, پاکستان جیتے گا بھی بول رہے ہیں, تو پیچھے سے بول رہے ہیں انڈیا جیتے گا. اس طرح کی بات ہونی چاہیے. جیسے ابھی شعیب اعظم صاحب نے بات کری نا کہ افغانستان والا مسئلہ نہ نہیں ہونا چاہیے, اس سے ملک کی بدنامی. بالکل صحیح ہے. اس میں ہم 5 بجے والی ٹرانسمیشن میں ڈیٹیل میں بات کریں گے. فی الحال ہمارے ٹرانسمیشن سے اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.